अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद तोशाखाना केस में सुनाई गई। बहुत सी चीजें इस केस से जो प्रोसीजरल हैं और जो फैक्चुअल हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या हुआ आखिर इस केस में। लेकिन पहली चीज जो असूल बुनियादी जो सब पर लागू होना चाहिए और उम्मीद करते हैं आगे जाके भी होगा कि जवाब सबको देना है। सब सियासतदान जिस पर भी इल्जाम लगे उसका काम है जवाब देना, सेटिस्फाई करना कोर्ट्स को, कमीशंस को कि उन पे जो इल्जाम लगा है दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी ऑफ गिविंग अ फेयर एंड स्ट्रेट आंसर। मसला हमारे मुल्क में यह है कि हालात और हवा के मुताबिक बहुत सी चीजें एक सर्टन तरीके से होती हैं। आज की हवा हम पहले से महसूस कर रहे थे जो इस वीकेंड पे हुआ कि इस केस में सजा हो ही जाएगी। जिस तरीके से ये केस चला, एक गवाहों की लिस्ट दी गई थी कि गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए, उस लिस्ट को एंटरटेन नहीं किया गया। ये केस अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। जो जज साहब खुद हैं उनके फेसबुक पर चंद पोस्ट ऐसी थी जिससे लगता था कि वो एक दूसरी सियासी जमात के बड़े करीबी शायद फॉलो करने वाले हैं। तो ये कहा गया कि क्या उनका इस केस में बैठना, इस केस को सुनना ठीक होगा, उसको भी एंटरटेन नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही नायल कर चुका था चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, फिर यह केस भेजा गया था सेशन कोर्ट में फौजदारी मुकदमे के लिए और अब उसका एक फैसला हमारे सामने आ गया है। जो बहुत से आर्गुमेंट्स दिए गए, मैं सीधा चलते हैं वकला के पास कि आर्गुमेंट्स क्या दिया गया। बैरिस्टर गौर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं और आपका बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन मैं अगर इजाजत दें, नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिलकर आए हैं, तो उनसे जरा बात कर लेते हैं कि अंदर के हालात और वाकयात क्या बता रहे हैं। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, थैंक यू सो मच। आप आज जेल में मिलने गए थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, तो क्या कहते हैं? देखिए, आज बड़े हालात जो है ना जी वहां पर बुरे थे जेल के अंदर जी। उनसे सारी डिटेल ली खान साहब से कि बताएं कि क्या पोजीशन। पहले तो मुझे घंटा जो है वो गेट के बाहर जो है रोका गया और फिर मुझे घंटा जो है कमरे के अंदर, एक अलहदा कमरा था वहां पर बैठाया गया और 1 घंटे के बाद 1:30 बजे मुलाकात शुरू हुई है। 2.25 घंटे जो है मुलाकात जारी रही है उनसे और उसके दरमियान उन्होंने बताया कि वहां पर बड़ी जो है बुरी पोजीशन है। वॉशरूम जो है वो तक ओपन है और उसके साथ साथ कोई शावर वाला सिस्टम नहीं है। वहां पर उन्होंने बताया कि दिन को जो है वो मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। वो वहां पर कोई मीठा फेंकते हैं। वैसे ये क्या चीज है। पंजोता साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि ये 5 स्टार होटल है या जेल है? इसी वजह से देखें जो सियासतदान गए, मैं कल शायद खाकान अब्बासी साहब से वैसे ही बात कर रहा था, उनको भी जेल इसी किस्म की मिली थी 8x6 की, साथ ही बाथरूम जोड़ा हुआ था, महीनों के हिसाब से लोग रहे हैं। आपको याद होगा, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि अमेरिका में कहा गया खान साहब की तरफ से कि एसी भी उतार दूंगा, बट दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी रेगुलर पाकिस्तानी जेल इज। तो आप कहते हैं कि ये रेगुलर जेल नहीं है उनके लिए? देखिए, गुजारा ये है कि एक इंसान को जो साबका वजीर आजम है, बुनियादी हकूक है, हक है उनका, कानून कहता है, हमने एप्लीकेशन भी दी इस हवाले से कि उन्हें A क्लास दी जाए। C क्लास के अंदर भी उन्हें इस तरह से अजियत दी जा रही है कि वहां पर जो जाए नमाज बिछाने के लिए जो है वो जगह नहीं है और उसके अंदर क्या वॉशरूम के अंदर जो है वो शावर भी खराब होना चाहिए, क्या वहां पर कीड़े छोड़ने चाहिए, क्या वहां पर जो है जिस तरह से वो एक पंखा लगाया गया गर्मियों के अंदर, तो पूरा दिन वो उनसे कोई मिलने के लिए किसी को इजाजत नहीं है, कोई वकील नहीं मिल सकता, कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता, कोई खाना लेके नहीं जा सकता। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। 3 दिन से हम कर रहे हैं कोशिश कि उनसे वकालतनामे। क्या वो कैद तन्हाई में है? जी, कैद तन्हाई में है क्या? बिल्कुल तन्हाई की कैद है वहां पर। कोई वो तो चले ठीक है, उनका कोई इतराज नहीं है इस बात पे कि मुझे इस तरह से रखा हुआ है। ना उन्होंने ये कहा है कि मेरे हवाले से कोई पिटीशन फाइल करें, ना उन्होंने ये कहा है कि मुझे A क्लास लेके दें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वहां पे उनकी ये पोजीशन है और उन्होंने कहा है कि मुझे C से D में ले जाएं, लेकिन मैं गुलामी नहीं मानूंगा। 2 चीजें हैं, या गुलामी है या आजादी है। ये समझ रहे हैं कि मैं घबरा जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं तैयार हूं। एक लम्हे के लिए उन्होंने नहीं कहा कि मेरी गिरफ्तारी जो हुई है कब मुझे बेल मिलेगी। एक लम्हे के लिए नहीं कहा कि क्या बना है केस का। मैं खुद बताता रहा हूं, सर ये कर दिया है, गौर साहब ने ये किया है, खाई साहब ने ये किया है, ये टीम हमारी ये तैयार करके बैठी हुई है, हाई कोर्ट में मामला ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मुझे आमिर फारूक साहब के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है। अगर आपने केस सुनवाना है
تو ان سے نہ سنوایا جائے. ہاں یہ تو خیر میں ایم شور میں وکلا سے پوچھتا ہوں، بیرسٹر گور صاحب بھی موجود ہیں، وہ ظاہر ہے یہ ایک لیگل اسٹریٹجی ہوگی جو بھی وکلا کی ہوگی، لیکن یہ جو آپ نے ملاقات کی 1.25 گھنٹے اور جو بھی آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی، ایم شور بہت ساری چیزیں آپ شاید نہیں بھی بتا پائیں گے، کوئی سیاسی گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ بالکل جی، بالکل سیاسی گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے جب ان کو بتایا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ پشاور کے اندر کس طرح سے ہماری جو ہے وہ جماعت جیتی ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوئے، مسکراہٹ تھی ان کے چہرے کے اوپر کہ دیکھیں یہ چیز میں کہتا تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ڈر گئے ہیں، ووٹر جو ہیں ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ بڑا زبردست ہو گیا. ان کو بتایا کہ باقاعدہ جو ہے ریلی بھی وہاں سے نکلی. الیکشن کے حوالے سے بڑا پوچھ رہے تھے کہ جب مدت پوری ہو گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ آگے عبوری سیٹ اپ اور الیکشن کی طرف جائیں. تو ان کو بتایا کہ وہ تو آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر چیئرمین جو اس کے عہدے سے، چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے اس کے اوپر بالکل، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا اس میں، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر آپ سزا یافتہ ہیں تو پارٹی کے چیئرمین نہیں ہو سکتے. یہ بتائیں ان کی ایبسنس میں لیڈ کون کرے گا پارٹی کو، اس پہ بات ہوئی ہے؟ بالکل بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو بھی ہو جائے کسی طرح سے آپ نے کوئی چیئرمین کے حوالے سے نہ بات کرنی ہے، نہ کوئی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے، نہ کوئی، ہم بالکل نہیں مانیں گے. کوئی اگر اس طرح کا وہ آرڈر کرتے ہیں تو بالکل کسی طرح سے وہ ہم نہیں مانیں گے. اور آپ نے بالکل جو ہے جو کور کمیٹی ہے وہ سارے ڈیسیجن کرے، کسی ایک بندے کے پاس پاور نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈیسائیڈ کرے. بنجوتا صاحب نے سنا تھا کہ کوئی لسٹ بنائی تھی چیئرمین صاحب نے 6-7 لوگوں کی، اور وہ کہا تھا پرچی پہ نام لکھ رہا ہوں لیکن یہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو یہ لوگ فیصلہ کریں گے. ایک کمیٹی بنائی تھی، کیا کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہے جو ایک تحریک انصاف کی کور کمیٹی؟ سر کمیٹی جو چھوٹی کمیٹی بنی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ اگر کوئی ٹکٹس وغیرہ یا اس طرح سے کوئی چیزیں ہیں، یا فار ایگزامپل کوئی ان کی گرفتاری کے حوالے سے لائے عمل ہے تو وہ تو ایک علیحدہ ہے. دوسرے نمبر پر جو مین ڈیسیجنز ہیں وہ کور کمیٹی، جس میں گور صاحب بھی ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، شاہ محمود صاحب اس کو جو ہے ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمر ایوب صاحب، شبلی فراز اس کے اندر مطلب وائٹل جو ہے مین رول ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے باقی بھی لوگ ہیں مختلف صوبوں سے جو لیے گئے. تو وہ تقریباً ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں 35 کے قریب ہر روز کی میٹنگز ہوتی ہے. ڈیسیجن جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کریں گے لیکن ود اپروول آف چیئرمین پی ٹی آئی. جو وکیل مجھ سے ملنے آئیں گے، آپ آئیں یا گور صاحب آئیں یا کوئی بندہ بھی آئے، جو وکیل میرا آئے گا اس کے ذریعے سے مجھے میسج بھجوایا جائے گا، میں جو انڈورس کروں گا وہ فیصلہ ہوگا. اور فی الحال فیصلے کی ہر چیز کی پاور وہ موجود ہیں، ان کی ہے، وہ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کریں گے. یہ کوئی آپ اکیلے تھے، کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی سن بھی رہا تھا ساتھ کھڑا کی گل بات ہو رہی؟ بڑا میں نے آہستہ آہستہ کوشش کی ہے بات کرنے کی، ادھر ادھر پوچھتا تھا. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میرے گھر محفوظ نہیں تھا تو اب تو میں ادھر ہوں. لیکن ہم نے کھل کے بات کی، آہستہ آہستہ کوشش کی بات کرنے کی، لیکن بات کھل کے کی. کوئی بندہ موجود نہیں تھا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے پاس، لیکن زیادہ تر ہم اکیلے تھے اور 1.25 گھنٹے ملاقات. اور تو کوئی نہیں گیا ملاقات کرنے ان سے جیل میں؟ ملاقات کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں گیا. سپرنٹینڈنٹ صاحب ان کو جیل اندر جو جہاں پہ وہ قید تھے وہاں سے لے کر آئے، اپنی جو ہے وہ اس کے اندر سیکیورٹی کے اندر لے کے آئے، اور ٹراؤزر اور وہ شرٹ کے اندر اور جاگر انہوں نے پہنے ہوئے تھے. 1 گھنٹے کا ٹائم دیے گئے، شاید قیدیوں کا لباس تھا یا جو بھی تھا چینج کروا کے لایا گیا. میں یہ بات نہیں پوچھ سکا، لیکن میرے پاس جب آئے تو وہ ٹریک سوٹ میں. آخری سوال، آج بلاول بھٹو نے تقریر کی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ، میثاق جمہوریت پر پارلیمنٹ سے باہر جو جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوں. کیا وہ اس طرح کی گفتگو انہوں نے بھی آخری اپنی تقریر میں اندر سزا ہونے سے پہلے یہ انڈیکیشن دی تھی کہ سارے اکٹھے بیٹھے؟ کوئی اس طرح کی بات ہوئی یا اس طرح کی کہ اگلا پولیٹیکل لائن کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ قمر زمان کاریا صاحب نے بھی کہا ہے کہ چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف ہے بالکل ان سے مشاورت بھی کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے. عبوری حکومت کے حوالے سے ہم جو نام دے رہے ہیں قانون کے مطابق اگر 2 جو ہے وہ پارٹیاں دیتی ہیں اور زیادہ دے رہی ہیں تو ان سے بھی مشاورت کرنی چاہیے. ان کو بھی بتایا اور اس کے اوپر وہ جو ہے انہوں نے مطلب جو ہے وہ مسکراہٹ بھی کی اور انہوں نے کہا کہ بڑا اس نے اچھا یہ اس نے بات کی ہے. میں نے کہا جی اس نے بات کی ہے اور دیکھیں یہ ضرور ہونا چاہیے، یہ حق ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو بالکل سرے سے نکال دیں اور ان کو کسی بھی طرح سے شامل نہ کریں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پشاور میں کیا رزلٹ ہوا ہے. تو وہ تیار تھے اس گفتگو کے لیے؟
جی نہیں، اس حوالے سے میں نے نہیں پوچھا کہ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس حوالے سے جو ہماری میٹنگ ہوگی اگر اس کے اوپر وہ کہیں گے کور کمیٹی والے کی جا کے ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کریں گے. جو الیکشن کے اندر ڈیسیجن آئے اس کے حوالے سے میں نے ضرور پوچھا. جو چیئرمین جو ہیں ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے مجھے میسج دیا کہ آپ ان سے پوچھیے گا کہ جو ڈیسیجن یہاں سے آ رہے ہیں سینسس کے حوالے سے یا نشان کے حوالے سے یا باقی آپ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو چیلنج کرنا ہے، ہر ایک کو چیلنج کرنا ہے، ہر فیصلے کو چیلنج کرنا. بہت شکریہ پنجوتا صاحب، مل کے آئے تھے بھی چیئرمین تحریک انصاف کو. بیرسٹر گور صاحب ہیں، جہانگیر جتون صاحب بھی ہیں. بریف جواب لے لوں آپ دونوں سے پہلے؟ 3 جملوں میں مجھے جواب دیا. آپ کے خیال میں فیصلہ ٹھیک ہے غلط؟ ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ ظاہر اور کس نے فیصلہ کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کاشف عباسی صاحب کہ میں نے جتنی پریکٹس کی ہے میں نے زندگی میں کبھی ایسا فیصلہ نہیں دیکھا جس میں پروسیجرل وائلیشن ہوئی ہو اور جس میں فیکچوئل وائلیشن ہوئی ہو اور جس میں اکیوزڈ کے اتنے قانونی اور آئینی حقوق پامال ہوئے ہوں. آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ میرے خیال میں دیکھیں فیصلہ جو بھی ہو فیصلہ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں غلط ہوگا تو ان کو آگے ریلیف مل جائے گا. فی الحال تو یہ فیصلہ جو ہے فیصلہ دیکھ کر اپنا ویو بھی دیتا ہے. میں ویو دیتا ہوں کہ دیکھیں جو ان پہ ایلیگیشن تھی نا 130 وہ ڈگری والی بات تھوڑی ہے کہ ڈگری اصلی ہو یا جعلی ہو. فیصلہ ہوتا ہے لیکن فیصلہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. وکلا تو سب سے بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے ایسٹ ڈیٹیل لکھنی تھی جو انہوں نے ڈسپوز آف کی ہے ود ان دا ایئر وہ اس میں موجود نہیں ہے فارم میں. وہ دیکھیں اگر آپ اکراس دا بورڈ دیکھیں تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی کیوں نہ نکل آئے. انہوں نے تو میرٹ پہ کیس لڑا ہی نہیں ہے تو ٹیکنیکلٹیز پہ کیس اب تک لڑتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 3 ٹیکنیکلٹیز پہ. بتائیں جی کوئکلی بتائیں پھر آپ اس کا جواب. انہوں نے پہلا کوشچن اٹھایا جی کہ 137 سب سیکشن 4 کے اندر آپ نے جو کیس فائل کیا ہے بیہائنڈ 120 days. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا جی اتھورائزیشن 120 دن تک تو بار ویسے بھی ہے نا, 120 دن کے بعد نہیں کھل سکتا. پارٹ آف دا گڈ کیس بٹ لیٹس سی. اب انہوں نے یہ اٹھایا. دوسرا انہوں نے اٹھایا جی کہ یہ آپ نے اتھورائزیشن جو ہے کمیشن نے نہیں دی ہے. کمیشن جو الیکشن کمیشن تھا اس نے اتھورائزیشن نہیں دی ہے. تیسرا انہوں نے کہا جی کہ ٹرائل جو ہونا چاہیے تھا وہ مجسٹریٹ کے پاس آتا اور اس کے بعد سیشن جج کے پاس جاتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تکنیکی نکات ہیں 190 جو سیکشن ہے اس کی الیکشن ایکٹ کی اس میں کلیئر لکھا ہے کہ سیشن جج ٹرائل کرے گا. یہ ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہے, یہ گو ٹو دا ہارٹ آف دا میٹر, لیگل ایشوز ہے. 120 دن جب ٹائم بار ہو جاتا ہے پکا لا کہ پھر نہیں چل سکتا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اتھرائزیشن نہیں, اگر آپ فائل ہی نہیں کر سکتے, اتھرائز نہیں ہوتا تو یہ کیس بن ہی نہیں سکتا. اور جہاں جیورسڈکشن کا ایشو ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے جیورسڈکشن کا فیصلہ ہوگا. 2 مرتبہ یہ کیس واپس چلا گیا. سیکنڈ ٹائم جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی واپس بھیجا, جج صاحب کو ڈائریکشن کی گئی کہ آپ اس کو سن لیں. عباسی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کرمنل لا کا کنسپٹ یہ ہے, تھرو آؤٹ یہ کنسپٹ رہا ہے کہ جج یہ کبھی نہیں کر سکتا کسی اپلیکیشن پہ کہ میں ڈسمس کرتا ہوں بیکاز میرے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا. کرمنل کیس میں ہر کیس پہ جج فیصلہ کرے گا ان میرٹ. جج نے سرے سے فیصلہ نہیں کیا جوریسڈکشن پہ, اس نے فیصلہ نہیں کیا 120 days والے پہ, اس نے فیصلہ نہیں کیا اتھرائزیشن پہ, اینڈ ہی پروسیڈڈ. اور جو میرٹ پہ وہ پروسیڈ کر گیا 3 سالوں پہ, وہ ساری کی ساری اس نے مسلیڈ کر دی. ہم گئے وہاں, ہم پہنچ گئے. جج صاحب نے لکھا فیصلے میں, فیصلے آپ کو بتایا, آپ نے کہا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. اس کیس میں جب ہم پیش ہوتے تو ہمیشہ سے 11 بجے کے لیے رکھا ہے. اب اس جج چونکہ جو وہ لندن جا رہے تھے انہوں نے, اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا لندن بھی جا رہے ہیں, اب اس وقت جو رکھا ہے خواجہ حارث صاحب پہنچ گئے, ہمارے باقی وکیل پہنچ گئے, میں سپریم کورٹ میں بزی تھا. اب جب چلے گئے خواجہ حارث کا پروگرام روز 8 بجے شروع ہونا ہے بھائی, اسپیشل ٹرانسمیشن سمجھ کے چلے جاتے ہیں وہ, اور چلے بھی گئے. جج صاحب نے اتنی بھی زحمت نہیں کی, حاضری تو لگا دیتے, اور حاضری بھی نہیں لگائی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن نے کیس ایز اے کمپلینٹ ریفر کیا ہے, یہ سمری ٹرائل ہے. سیکشن 190 جو ہے نا الیکشن ایکٹ کا, اس میں لکھا ہوا کہ سمری ٹرائل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں گور صاحب ادھر الیکشن کمیشن نے بھی کیے تھے, ڈیٹرمن ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سمری ٹرائل بھی نہیں ہوا. نہیں سمری ٹرائل کا مطلب اٹ ٹیکس 1 or 2 months. تو یہ تو آپ دیکھیں 1-2 مہینے میں ان کے گواہ تو لے لیں, ان کی باتیں سن لیں. یہ پہلے کوپریٹ نہیں کر رہے تھے نا کورٹ کے ساتھ. چارج کس طرح فریم ہوا آپ دیکھیں, انہوں نے گواہ کا ہمارے 4 گواہ پہ دیکھیں نا, گواہ اگر انہوں نے گواہ کی 4 گواہوں کی لسٹ تھی, 4 گواہوں کی ہماری لسٹ ہے, اور ہم نے کورٹ وٹنسز بھی بلانے. وہ 4 گواہوں کی جج صاحب آج ایک میں ذرا یہ کر رہے تھے کیونکہ ٹیکنیکل بات آپ 4 گواہوں کی میں نے لسٹ دیکھی جاتا ہوں. جس وقت میں کورٹ میں چلا گیا اور 4 گواہوں کی جج صاحب مجھے کہہ رہے اپنے گواہ لے کے آؤں, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں 1:30 بجے ان کو حاضر کرو. میں نے ریکویسٹ کی, یور آنر وہ کراچی میں, اگر آپ ٹائم دیں, نہیں 1:30 بجے آئے گا. 1:30 بجے جس وقت جج صاحب بیٹھے گئے گواہ کدھر ہے, میں نے کہا میری وہی آنسر ہے کہ سر آپ نے کل میرا اسٹیٹمنٹ 342 کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ہی گواہ تھے, لیس دین 24 hours, میرے گواہ کراچی سے کیسے آ جائے, فقط 1 دن کا ٹائم دے دے. جج صاحب نے آرڈر پاس کیا, یہ گواہ تو ریلیونٹ نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں
دو چیزیں ہیں. ڈیفینس کس کا ہے؟ نہیں میرے دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں میرا گواہ آنا چاہیے، یہ ڈیفینس کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دفاع میں گواہیاں پیش کر دی. اگر آپ گواہ اور ایویڈنس نہیں لیں گے، آپ کا خیال ہے فیئر ٹرائل ہے؟ نہیں میں بالکل اس پہ گواہ پہ آتا ہوں، ان کو گواہ لینے چاہیے تھے. لیکن دیکھیں نا ان کا کانٹیکٹ دیکھیں کہ 37 جو اٹینڈنس ہو رہی ہیں تو یہ 3 دفعہ پیش ہوئے ہیں. دیکھیں نا اکیوزڈ کو ہمیشہ پریزنٹ ہونا ہے کورٹ میں، لیکن وہ نہیں آئے. اس کے بعد دیکھیں اگر ان کو چانس دیا گیا تھا، یہ تو اب جج صاحب نے آخر میں تیزی پکڑی، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اب گواہ کتنی تیزی پکڑی؟ دیکھیں نا جب انہوں نے کہا جی میں مطلب 70 کی سپیڈ پہ جا رہے تھے، 100 کی سپیڈ پہ تھے یا 200 ٹپ گئے تھے؟ ڈے ٹو ڈے انہوں نے، کیونکہ 5 تاریخ کو جانا تھا، یہ تو سب دنیا کو پتا ہے. 5 سے پہلے سزا دینی تھی. 5 سے پہلے انہوں نے کیس کا فیصلہ کرنا، سزا دینی تھی یا کیس کا فیصلہ کرنا؟ تو ہو گئی ہے نا، اس کا مطلب یہ تھا سزا ہی دینی تھی نا. اب دیکھیں سزا تو ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا انہوں نے کہا 5 کو میں نے جانا ہے. جب انہوں نے کہا جی میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کروں گا، انہوں نے بھی پھر تیزی پکڑ لی. پھر انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا 12. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو گواہ پروڈیوس کرنے چاہیے تھے اور گواہ ریکارڈ پہ لانے چاہیے تھے. اگر انہوں نے نہیں لایا نا، وہ کہتے ہیں جی ارریلیونٹ ہے، لیکن ان کی ایویڈنس جو ہے وہ ضرور لانی چاہیے تھی. یہ میرا اپنا لیگل پوائنٹ ہے، چاہے اس کو پسند آئے. ایویڈنس کیا ہوتی ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ایویڈنس ہیئر. فرض کریں ایک کیس ہے جس میں کہا گیا کہ آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز فارم بی میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جانا. آپ کا یہ اس پر ڈیفینس ہے کہ 94 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرایا گیا ہے. جی. اس کا مطلب اگر ہم نے چھپانے ہوتے ایسٹ تو ہم اس کے اوپر ٹیکس ہی نہ جمع کراتے. میں آپ کو بتاؤں ذرا، یہ ٹوٹل 58 سارے وقت میں 58 گفٹس آئے. ٹوٹل گفٹ جس کی پیمنٹ کر کے ہم نے رکھی ہے وہ 14 ہے. پہلے سال کے ہیں 4 گفٹس، جو یہ اور جو اسپیکر نے بھی بھیجا تھا کہ پہلے سال کے ڈکلیئر نہیں ہوئے، وہ اسپیکر نے 1 کا بھیجا. الیکشن کمیشن نے 3 سالوں کا کہا کہ نہیں. جو فرسٹ ایئر کے ہم نے بھیجے، ہم نے کہا یہ ہے 58 ملین کے بکے، 2 کروڑ 15 کے خریدے، 95 لاکھ کا ٹیکس دیا. اس کی انٹریز موجود ہے. ہم نے اپنے بی فارم میں وہ پیج نمبر بھی دیا ہے. جج صاحب کہتے ہیں کہ نہ آپ نے بتایا کس نے خریدے ہیں، نہ آپ نے کوئی رسید دکھائی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہ کچھ آپ نے کس سے خریدے تو ابھی تو شخانہ سے آئے. رسید کس چیز کی؟ ہم نے جواب میں بھی ان کو کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ جتنے ڈاکومنٹس لگائے ہیں کوئی ایک بھی ہمارے ہوتے ہوئے نہیں منگوایا تھا ایٹ اور بیک الیکشن کمیشن نے. نہیں کمیشن نے اپنے کسی آرڈر میں لکھا ہے کہ آپ رسید وہاں پریزنٹ کر لیں. اس میں 5 MNA صاحبان آئے تھے، نہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تسلی نہیں ہے آپ کوئی ڈاکومنٹ پریزنٹ کر لیں، نہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن سے مجھے اعتراض ہے، آپ ڈاکومنٹس اور دے دیں. جو ہم نے وہاں پریزنٹ کر لیا تھا اس فارم کے مطابق جو اس میں موجود تھا. ہم نے تو یہاں تک لکھا کہ کس کالم میں، اس کے کس پیراگراف میں ذکر ہے. ہم نے تو کالم اور ڈیٹیل دے دی، پیج نمبر بھی دی. سوال ہے آپ سے، کوئی بھی سیاستدان ہو جس سے کہا گیا کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو آپ نے ایسٹس لیے ہیں وہ کہاں گئے، وہ کہتا ہے دیکھیں جی یہ میں نے ٹیکس دیا 94 لاکھ روپے. ان کا اگلے سال کا ٹیکس، پہلے سال جو 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کے جو تحائف تھے بیچے گئے، اس سال 94 لاکھ کا ٹیکس، اگلے سال 2,74,000 روپے کا ٹیکس. جی. اس کا آئی ایم اسیومنگ کہ اس سے پہلے کا ٹیکس بھی 2,02,5 لاکھ کے قریب تھا، کیونکہ خان صاحب کا ہمیشہ ٹیکس اتنا ہی ہوتا. سو ہی صحیح کہ دیکھیں جی میں نے جو پیسے آپ کو بتائے ہیں اس کا ٹیکس دیا ہے، گین ٹیکس دیا ہے. یہاں پر اکاؤنٹ نمبر شو کیا جائے یہ پیسے ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں ہے کہ نہیں جی آپ نے اس کھانے میں چونکہ نہیں لکھا اس وجہ سے ہم آپ کو فارغ کر رہے ہیں. سر اس میں یہ دیکھیں کرپٹ پریکٹسز جو ہے وہ ڈیفائن ہے 167 میں سیکشن میں الیکشن ایکٹ کے. یہ کرپٹ پریکٹسز ہوتی کیا ہے؟ جب الیکشن کمیشن نے ڈٹرمن کر لیا، اب مثال کے طور پر ایک ڈاکومنٹ آپ نے ہائی کورٹ میں جمع کرانا ہے، آپ ریلوے ڈپارٹمنٹ جا کے جمع کرا رہے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس نے کہا جی میں صحیح ڈاکومنٹ جمع کرایا لیکن ریلوے ڈپارٹمنٹ کو دے دیا. انہوں نے کہا جناب آپ نے ہائی کورٹ میں آنا تھا، ہائی کورٹ میں جمع کرانا تھا. دیکھیں الیکشن ایکٹ کرپٹ پریکٹسز کو ڈیفائن کر رہا ہے سیکشن 167. آپ کرپٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ کرپٹ پریکٹس یہ کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے، مس ریپرزنٹیشن. کنسیلمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کنسیلمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹرو اگر ایک شخص اپنی ٹیکس ریٹرنز میں ایک چیز دکھا رہا ہے، سر میری بات سن لینا، آرگومنٹ سن. ایک آدمی اپنا یہ ایسٹ ٹیکس میں شو کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ چھپانا نہیں چاہتا، اور وہ دوسری جگہ. اگر یہ کیس خواجہ آصف صاحب کا کیس تھا کامے کا، اس میں کہا گیا تھا کہ 1 سال ڈکلیئر نہیں ہوا، اگلے سال ڈکلیئر ہوا. وہ اگر خبر مجھے وہ لا دیں تو یہ اومیشن کا کیس ہے، چوری کا کیس نہیں ہے. یہ دس از ناٹ کرپٹ پریکٹس. اگر آپ بالکل ہی ڈکلیئر نہ کریں تو پھر یہ کرپٹ پریکٹس کا کیس. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا یہ واقعی اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ اس کھانے میں نہیں اس کھانے میں ہونا چاہیے تھا، آپ 3 سال کے لیے اندر ہیں، پھر تو میں یقین مانے آپ میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا. نہیں یہ بات میں آئی ایم ٹیلنگ یو کیا بات میری بات سے دیکھیں میری بات تھوڑا سا ٹائم دے. جو چیپٹر 8 ہے نا الیکشن ایکٹ کا، وہ لکھتا ہے جی الیکشن ایکسپینسز اینڈ اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ اینڈ لائبلٹیز. لائبلٹی نہیں ہے کہ اوور ڈرافٹ آپ کا کتنا ہے، آپ نے کتنا لون لیا، اتنی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. فارم بی بھی ہے، فارم سی بھی ہے. اگر آپ جنرلی بات کریں نا تو پاکستان کے اندر 90% جو MNA ہے نا وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے.
प्रैक्टिस क्या उसकी वजह क्या है पता क्या है? उन्होंने कभी भी इलेक्शन एक्सपेंसेस, आप मुझे बताएं कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, पहले मेरी बात लेट मी सर, मैं मिसाल दे के आपको कहना चले बताएं। देखिए, मेरे पास ये 3 गोशवारे मौजूद हैं मेरे सामने, 3 सियासतदान हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये उन्होंने तोशाखाना से जो कुछ भी लिया वो सारे का सारा आप सामने आ गया। आप उनकी एसेट डिक्लेरेशन देखें, उसमें नहीं है। जब मैंने सुन लीजिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब, गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन जो उन्होंने बाकी चीजें, पेन, घड़ी, कफलिंग, तस्बीह, ब्रेसलेट, नेकलेस, वॉच, पेन, रिंग नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब का है, अगेन यही सारी चीजें उनकी तोशाखाना में लिखा है कि इन्होंने ली हैं, लेकिन एसेट्स में नहीं है। आप ये मुझे कह रहे हैं कि ये सारे के सारे अगले 6 महीने में नायल हो जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि और ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। नहीं, इलेक्शन जो एक्ट है ना आपका, ये किसने बनाया है? इलेक्शन एक्ट में तमाम पार्टियां जो है ना, अक्रॉस द बोर्ड, पीटीआई भी शामिल थी। अब देखें ना, आप ऐसा कानून बनाते हैं जिस पे आप अमल ही नहीं करते, उसके बनाने का क्या फायदा है? आप इलेक्शन, आप मुझे बताएं, कोई एमएनए जो है, एक्सेप्शन होंगी देर में 40 लाख रुपए किसी एमएनए का खर्चा आता है, आप बताएं, आप इंसाफ करें। किसी एमएनए का इलेक्शन पे उसका जरा कंसिस्टेंसी देखें। दिस इज सेपरेट इशू। नहीं, ये इशू सेपरेट है, सेपरेट है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है एसेट नॉन डिक्लेरेशन का इशू है, ये कंसीलमेंट का इशू जरूर होगा, लेकिन वो साबित करना स्टेट का काम है कि आपके पास पैसे ज्यादा है, आपने दिखाई कम है। ये एफबीआर ने साबित करना ना सर। नहीं, एफपीआर का नहीं, ये जो आप देखें, एफपीआर का इशू नहीं है ये। एफपीआर को आप इलेक्शन एक्ट के साथ मिक्स ना करें। देयर आर डिफरेंस। हो सकता है एक बंदे ने अपने टैक्स में रिटर्न में क्लियर किया हो या डिक्लेयर किया हो, लेकिन उसको जो फॉर्म बी और सी है, ये कंपलसरी है। सर, मेरा आर्गुमेंट ये है, दिखाना सबको चाहिए, लेकिन आर्गुमेंट ये है कि जिसको आप छुपाना कहते हैं ना, छुपाने का मतलब ये है कि मतलब किसी को पता ही नहीं अपार्टमेंट्स किधर हैं, और सडनली लीक्स में सामने आ गए, पूछा किधर है ना, हमारे तो है ही नहीं जी, वो कतरी ने दिए जी। दिस इज कॉल्ड कंसीलमेंट। अगर आप उसको कंसीलमेंट की उसमें देखें कि आप बयानबाजी जो भी कहें, यहां पर अगर एक पब्लिक फोरम पर, यह गवर्नमेंट फोरम है ना, उस पर डिक्लेयर्ड है, एक जगह पे आपका एक टेक्निकल आर्गुमेंट है कि जी हमने क्योंकि इधर डिक्लेयर किया हुआ है तो इस वजह से यहां पर नहीं है। इज दिस अ टेक्निकल नॉकआउट? टेक्निकल नॉकआउट, इवन टेक्निकल नॉकआउट नहीं है, क्योंकि हमने वो भी डिक्लेयर किया हुआ। या तो ऐसा होता कि हम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर चुके होते और हम फॉर्म बी में ना कर चुके होते, तो यस एक पॉइंट होता कि आपने वहां किया, आपसे ओमिशन हो गई है, आपकी डिक्लेरेशन फॉर्म बी में नहीं है। हमारी फॉर्म बी में डिक्लेरेशन कंप्लीट है। फॉर्म बी में हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मेरे 2018-19 की, जो मैंने 31 दिसंबर 2019 को फॉर्म जमा कराया है, उस फॉर्म में मेरा अल्फला बैंक अकाउंट है 3256। मैंने आपका चले 2019 की मान ली 2019-20 पे आ जाए। अब 2019 में आपने बहुत से गिफ्ट्स लिए जी, यस, गिफ्ट्स ले लिए। गिफ्ट्स आपने इसमें खाना लिखा है जो जज साहब ने अपने फैसले में भी अपने ये बड़े क्लियरली मेंशन किया हुआ। बिल्कुल, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे पहले पता नहीं था कि इस तरह की चीज लिखी है कि अगर आपने आगे भी किसी को दिया है जी, तब भी डिक्लेयर करें। यस, अब मैं आपके तो इतनी अगर माइन्यूटली लिखा गया है तो फिर तो आपका काम अब ये देखो, हम उसका हमारा जवाब क्या है, जो हमने इलेक्शन कमीशन में भी कहा और कोर्ट के सामने भी कहा है। हम कहते हैं जो 2020 वाले गिफ्ट है वो 30 जून 2019 से 30 जून 2020 से पहले मैं गिफ्ट आउट कर चुका था। अब जब मैं गिफ्ट आउट करूं तो वो डिटेल मैंने नहीं लिखना फॉर्म में, लेकिन मैंने खरीदे तो थे ना जी, ये 17 लाख के मैंने ये गिफ्ट खरीदे, तो वो 17 लाख क्या मैंने डिक्लेयर किए हैं? हम उनको कह रहे हैं कि यस, मैंने उसका जो पर्सनल एक्सपेंस है वो मेरे पर्सनल एक्सपेंस में उसका जिक्र है। क्योंकि ये फैसले में उन्होंने तीनों साल के फैसले में लिखा है, वो ये कहते हैं कि 2J जी, सीरियल नंबर 2J स्पेसिफिकली सीक्स डिटेल्स जी ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन। यस, तो आपने ये डिटेल भी देनी है, हमें कौन सा एसेट डिक्लेयर किया है। जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर एसेट एक अलग चीज है, गिफ्ट करना एक अलग है। मैं अगर ट्रांसफर का क्या मतलब? ट्रांसफर वो जिस तरह मेरी टाइटल आपको ट्रांसफर करूं प्रॉपर्टी, दिस फॉर दैट वर्जन, ट्रांसफर एंड गिफ्ट में फर्क होता है। अगर मैं आपको ट्रांसफर करूं किसी चीज फॉर वैल्यू, वो मैं लिखूंगा जरूर कि ये फलां चीज मेरी थी जो मेरा डिक्लेयर्ड है, नाउ इट्स नो मोर विद मी, मैंने फलां को इस वक्त डिक्लेयर कर लिया। नहीं, वो डिक्लेयर करें, वो तो पहले साल का वो हम डिक्लेयर कर दिए। जो सेकंड साल का है, इलेक्शन कमीशन ने क्या लिखा अपने जवाब, अपने ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि आपने ये नहीं लिखा था कि किस साल में। तो हमारा जवाब इलेक्शन कमीशन को यह था कि सर आपने हमारा जवाब ही नहीं पढ़ा था, हमने जवाब में कैटेगोरिकली लिखा था कि 30 जून 2020 से पहले मैं आगे गिफ्ट आउट कर चुका था। इसलिए जब मैं उन्होंने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने यह भी लिखा कि आपने जो मूवेबल एसेट्स यानी ज्वेलरी टाइप्स जी
آپ نے ایک لمسم اماؤنٹ ڈکلیئر کر دی ہے, یس, اسپیسیفائی نہیں کیا آپ نے کہ کون سی چیز کدھر. یہ تھرڈ ایئر کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے لکھا کہ یہ پریشس آئٹم ہے, اب کاشف صاحب پریشس آئٹم کیا ہے, انگلش کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرو تو ہم پریشس کو کیا کہیں گے, قیمتی. تو قیمتی ڈزنٹ مین ایکسپینسو, کہ ایکسپینسو کا مطلب ہے قیمتی. قیمتی مینز ویلیویبل تھنگ. اگر مجھے کوئی گفٹ کرتا ہے کوئی بادشاہ, کوئی کنگ, کوئی, تو وہ میرے لیے ویلیویبل ہے, ایون اف اس کی ویلیو کم ہے, ایون اگر وہ ٹی سیٹ ہے پر میرے لیے ویلیویبل ہے. اس لیے ہم نے اس میں لکھا کہ یہ پریشس آئٹم ہے میرے پاس, ورتھ 11 ملین. تو وہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا. ڈیٹیل انہوں نے خود دیا اپنے توشہ خانہ کے جتنے بھی آئٹم لے گئے نا, جو الیکشن کمیشن کا تھا, ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے آپ, اور ہم ایک چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں, ایک چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں, از دس اے ٹیکنیکل ناک آؤٹ؟ کیونکہ آپ دیکھیں سر ججمنٹ کا گراؤنڈ ہی ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو خواجہ آصف کی ججمنٹ بتائی, خواجہ آصف صاحب کی ججمنٹ میں انہوں نے ایک سال میں نہیں ڈکلیئر کیا, دوسرے میں کر دیا, اس کا مطلب انٹینٹ ہی ڈکلیئر کرنے کی. پرائم منسٹر کا آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے, غلط کیا نا, کوالیفائڈ فار دا لائف. ٹیکنیکل گراؤنڈ تھا نا, اسی لیے اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ کہتے ہیں نا, اسی لیے کہا ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے. تو میاں صاحب کو ٹھیک سزا ہوئی ہے, غلط سزا ہوئی ہے سر. یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے بچے کی ڈکلیئر نہیں کی تو ان کو سزا غلط ہے, انہوں نے ایک چیز ڈکلیئر نہیں کی, اس کھانے میں ڈکلیئر نہیں کی, ان کا اور اس میں کیسے بڑا فرق ہے. دے ہیو دا رائٹ. ایک نواز شریف ہے, عمران خان ہے سر. نہیں, اس کے علاوہ کیا فرق؟ نہیں, آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا, آپ لیگلی دیکھیں, لا دیکھیں, آپ یہ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں, یہ نہیں کر سکتے ہیں نا. اس کے بعد آپ آگے کی بات چھوڑیں, سزا کی بات کریں. آپ لوگ ہو سکتا ہے پوری مسلم لیگ کا آرگومنٹ, سر سنیں, پوری مسلم لیگ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بچے سے تنخواہ نہ لینے پہ یہ کون سی سزا ہے, یہ تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس جمع کرائے ہیں, ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں, چھپانے کا مقصد نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے سر, میاں صاحب کی غلط. ان کو اگر ڈکلیریشن پہ ڈسکوالیفیکیشن ہونا کہ آپ نے ٹیکس نہیں ڈکلیئر کیا, یا آپ نے انہیں دیکھے, یہ علیحدہ چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہی علیحدہ ہے. ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے جتنا دے رہا ہے, لیکن اس نے چیزیں نہیں ڈکلیئر کی جو اس کی اسپیسیمن ہے. نہیں, یہ جب فارم ہے نا, پھر فارم کچھ بند کر دیں کہ جی جو ٹیکس والا ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگا دیں. فارم بی اور سی کو کوئی مقصد نہیں. فارم بی اور سی رول اور ایکٹ کے تحت بنا ہوا ہے. 137 جو سیکشن ہے اس کے تحت ٹیکنیکل چیز ہے نا سر. دیکھیں آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے نا بنیادی طور پر. الیکشن کمیشن نے پروسیڈنگز کے ریکارڈ نہیں دیا, اور کورٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ کا ریکارڈ بھی منگوا لے, اور آپ ایسے کریں جو ہم نے لسٹ جو دینی تھی کہ آپ وہاں کے جو باقی توشہ خانہ ریلیٹڈ آئٹم ہے اور پارلیمنٹرین جس طرح ڈکلیریشن کرتے ہیں, کیونکہ یہ ڈکلیریشن 2002 سے چلی آ رہی ہے, اور یہ ہر ایم این اے, ایم پی اے اور سینیٹر کرتا ہے. ہم نے کہا ذرا لے کے کیا میرا ان سے کوئی ڈفرنٹ ہے, ہم نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ اگر کہتے ہیں نواز شریف کا کیس تھوڑا ڈفرنٹ ہے, یس ان کی ڈکلیریشن نہیں ہوئی یا ان کا دوسرا, لیکن ہمارا تو ڈکلیئرڈ ہے. اب ہم کہتے ہیں گواہ بلاؤ اور اس سے جان لو کہ وہ ڈکلیئرڈ ہے کہ نہیں. گواہ والی بات دیکھو, اس پہ میں گواہ ان کے تو کیسے میں جو بھی ایویڈنس تھی ان کی وہ ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی, چاہے جج صاحب 5 کو 6 7 کو چلے جاتے, ضروری نہیں تھا کہ چلے. آپ سے سیدھا سوال, جج صاحب تلے ہوئے تھے؟ نہیں, دیکھیں اب میں آئی ڈونٹ نو انٹینشن, دیکھیں میں اس پہ ٹھیک ہے. ہمیں بھی آج ہمارے قانون میں بھی لکھا ہے, ایک پیمرا کا قانون آیا تھا کہ آپ کی نیت کا ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کی نیت کیا تھی بات کرنے کی. نیت تو آپ سرکمسٹانسز سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں, اڈوائز آپ کو مجھے اس کی نیت کا نہیں پتا چل سکتا جب تک somebody ڈیلیور کرے. بٹ آپ سب کہہ رہے کہ اچھا, ایک جج جس کی فیس بک پوسٹ اس طرح کی ہے جیسی انہوں نے آبجیکشنز لگائی ہیں, کیا ان کو کوئی کیس سننا چاہیے اپنے مخالف کا, سر انہوں نے یا آپ سیاسی طور پر مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے 2 دفعہ ان کو اپلیکیشن دی ہے. یہ جج کا اپنا کانشیس ہوتا ہے, اگر اس کو پتا ہے کہ میں میرٹ پہ فیصلہ کر سکتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانشیس ہوگا تو چھوڑ دے گا, نہیں ہوگا تو نہیں چھوڑے گا. دیکھیں کتنے لوگوں نے سپریم کورٹ میں جا جی فلانا بندہ بینچ پہ نہ بیٹھے, انہوں نے کہا جی ہم بیٹھیں گے, آپ کیس آرگو کریں. کتنی دفعہ کہا جی آپ نہ بیٹھے, انہوں نے کہا جی ہم نہیں چھوڑتے, آپ کیس آرگو کریں اپنا. اس طرح ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھیں انہوں نے 2-3 دفعہ اپلیکیشن دیے, انہوں نے کہا جی میں فیصلہ کروں گا. اب یہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹیک ہے اپنے کیس پہ, کیوں نہیں چھوڑتا یا چھوڑنے کی کیا. آپ کا کوئی کلائنٹ ہو, میاں صاحب سر ریزن آپ کے میاں صاحب کلائنٹ ہوں, ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرے خلاف 2 میاں صاحب نے تو آج دن تک کسی جج پہ آبجیکشن نہیں کیا, آج دن تک. او خدا دا واسطے میں تقریراں سنا دوں تانوں, اور ججاں دی تصویراں چلا رہے ہیں آج کل آبجیکشن کیس کے دوران وہ سپیریئر جوڈیشری کے جو ججز ہیں جو ابھی ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہائی سپریم کورٹ کے اندر, ہی واز دا مانیٹرنگ جج, آج دن تک ان پہ انہوں نے ذاتی طور پہ آبجیکشن نہیں کیا. ذاتی طور پہ حملے بڑے کیے ہیں, آبجیکشن کوئی نہیں کیا. اب کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بتا دیں, یہ تو لمبی بحث ہے. کل انشاءاللہ تعالی اپیل فائل کر رہے ہیں, اپیل کے کیا امید ہے آپ کو, کیا ہوگا اپیل؟ امید ہے انشاءاللہ تعالی. وہ تو کہتے ہیں ایک جج صاحب پہ اعتراض کر دیا, جج جیل میں بیٹھ کے. دیکھیں جو بھی جج سنے گا, جیسے بھی سنے گا, میرٹ پہ ہمارا قانون ہے. اگر یہ فیصلہ کسی صورت, اگر کوئی لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ اس فیصلے کو نہیں الاؤ کر سکتا کہ سسٹین کر لے. دس ول بی ڈینجرس فار ایوری ون.
اگر آپ اس کو ایک اور بات پوچھیں پروسیجرل لا وائلیٹ ہوا ہے، دیکھیں نا، سبسٹینٹیو لا اگر یہی جج ان کے حق میں فیصلہ کریں گے کہتے ہیں جج سب ٹھیک ہے، نہیں میں جج کی بات نہیں کر رہا، نہیں جیسے بات کر نو کانفیڈنس کی بات کر، ڈیسیژن بھی غلط ہے. Isn't our politics working that way؟ نہیں کیا ہماری پالیٹکس آج کل ایسے نہیں چل رہی؟ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، وہ برا کیوں میرے خلاف فیصلہ دیتا ہے، یہ اچھا اس لیے میرے حق میں فیصلہ دیتا ہے. یہ ہمیں پالیٹکس بدلنی پڑے گی نا اپنی، ہم اپنی سیاست بدلیں گے تو شاید یہ ملک اور نظام بھی ٹھیک ہوگا، اور مجھے لگتا ہے اداروں کو بھی اپنا ٹھیک کرنا چاہیے. 1 سیکنڈ 2018-19 میں عامر فاروق صاحب بیسٹ جج تھا ان کے مطابق. ابھی بھی ٹھیک، ہاں ابھی ٹھیک. وہ اب یہ کہتے ہیں کوئی فیصلہ ہمارے خلاف دے دے تو وہ ہم نے ابھی کلیئرلی کہہ دیا جی کہ ان کے پاس ہمارے کیس میں لگائیں. جہاں تک سپیریئر جوڈیشری کا کہاں سے یہ بات ٹھیک ہے، وہاں جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری کہتا ہے کہ جج کا اپنا کنسپٹ ہے، لیکن نہیں، وہ اگر آپ کے پاس اس کا پروف نہیں ہے تو جج خود فیصلہ کرتا ہے. جو سبورڈینیٹ آپ نے بھی دیکھا کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا پٹیشنر میرا رشتہ دار ہے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو میں، حالانکہ پہلے انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر انہوں نے خود دوسرے دن کہا جی آپ نے. دس از دا پریکٹس، پریکٹس تو یہی ہے کہ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے. اپریشیٹ کرتے ہیں ویسے. آئی ہوپ کہ ہمارے یہاں پر ایسا ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس کھڑک جائے گا یا چلے گا؟ نہیں، اگر دیکھیں نا اپیل میں ان کے گراؤنڈز ہوں گے تو ان کو دیکھو کتنا اپرچونٹی ملے گی ہے. ڈویژنل بینچ 2 جج سونے کا آپ کہیں تو آسٹریلیا کے گراؤنڈ لیں. آسٹریلیا نے اب میں کون سا گراؤنڈ لانا ہے وہ فیصلہ کر ہائی کورٹ سے مطلب سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. ان کو لگتا ہے ریلیف ملے گا. مجھے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پکا امید ہے انشاءاللہ تعالی کورٹوں پہ پھر بھی ہمارا اعتماد ہے اور ہم کرتے امید کرتے ہیں. کم از کم 10 اگست تو وہ اپلیکیشن فکس ہو گئی ہے جی کہ آپ ہماری ایویڈنس. کتنے بندے پارلیمنٹ میں رہ جائیں گے اگر یہ سارا کچھ جو اس کیس میں اپلائی ہوا اگر ہو گیا تو؟ مجھے کوئک سر میرے پاس کوئی نوٹ ڈیٹا کے کتنے، میں نے آپ کو 3 بڑے ڈیٹا دے دیے ہیں، مجھے یہ بتائیں کو بچے گا تو اس طرح تو پاکستان کے اندر کون فیئر ٹیکس دیتا ہے؟ مطلب ایک کوئی بندے ہی ٹیکس دیتے ہوں گے نا. تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ nobody has declared this. ہم صرف آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی یہ چیزیں نہیں ڈکلیئر کر رہا. اگر آپ اس پہ جائیں گے تو پھر آدھا سے زیادہ پارلیمنٹ فارغ ہو جائے گی. بہت شکریہ دونوں کا. ناظرین کو جاری رکھیں، بریک کے بعد دیکھ لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کیس آپ نے سنا، لیکن اب بات کرتے ہیں ذرا سیاست کی. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف سے. حماد اظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. 1 منٹ بس مجھے دیں گے، میں فون. جی حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سزا کے بعد پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو کتنا ڈینٹ پڑے گا؟ کیا ہوگا تحریک انصاف کی پالیٹکس کا آنے والے الیکشنز میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سزا سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سزا جن گراؤنڈز پہ دی گئی، جس طریقے سے کیس چلایا گیا، یہ تو ایک بڑا بیزار کیس تھا جو کہ اب ہمیشہ پڑھایا جائے گا کہ کس طرح لیگل امپروپرائٹی اور پروسیجرل irregularities جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں کیسز، پولیٹیسائزڈ کیسز کے اندر. تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا بیانیہ مزید مضبوط ہوا ہے کہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ ہمارے خلاف مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بطور ایک سیاسی جماعت کے. اور پاکستان کے جو سب سے مقبول لیڈر ہیں ان کو آپ نے اتنے فریولس گراؤنڈز کے اوپر ایک بوگس کیس کے اندر آپ نے جیل کے اندر ڈال کے نااہل کر دیا ہے. تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی تو دن بہ دن بڑھ رہی ہے. آپ نے کل، لیکن یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. یہ کے پی کا الیکشن جو پشاور کا الیکشن ہوا میں نے وہ بھی دیکھا. سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ ہی تھا نا کہ آپ کا ایک کرنچ ٹائم اب آ گیا آپ کا، جو آپ نے کہا کہ اسکرو ٹائٹ ہوں گے. پر پہلا مجھے یہ بتائیں ہوز رننگ دا پارٹی؟ آپ کی پچھلے 48 گھنٹے میں کوئی اجلاس ہوا ہے؟ کیونکہ اب ان کے جانے کے بعد کوئی آبویس نمبر 2 قریشی صاحب تو ہیں، لیکن کبھی کمیٹی کی بات سنتے ہیں، کبھی کور کمیٹی کی بات سنتے ہیں. ہوز رننگ دا پارٹی ناؤ؟ کون رن کر رہا ہے اس کو؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ یہ فیصلہ جو تھا یہ اس کی ہم توقع کر رہے تھے، جس طریقے سے جج صاحب جو ہیں وہ کیس چلا رہے تھے اور جس طریقے سے ہمارے ڈیفینس وٹنسز کو پیش نہیں ہونے دیا گیا، تو پتا تھا ہمیں کہ فیصلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف اسی طرف ہی جا رہا ہے. تو خان صاحب نے باقاعدہ ہر شخص کی، بلکہ 3-3 4-4 لوگوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بانٹ کے گئے ہر کام کے لیے، اور مکمل کمیٹی کی تشکیل انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دی، اور کمپلیٹ اس کا جو سکوپ ہے، اس کے ٹی او آرز ہیں، وہ خان صاحب نے خود مشاورت کر کے فائنلائز کر دی. اور ہمارا روز مختلف کمیٹیز ہیں، ایک کمیٹی نہیں ہے، ان تمام کمیٹیز کے روز اجلاس ہو رہے ہیں. پچھلے 2 دن میں ہوئے ہیں؟ جی بالکل، آج بھی ہوئے ہیں، آج 2 ہوئے ہیں، کل بھی 2 ہوئے تھے. تو اس اجلاس میں کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں اس اجلاس میں سب سے پہلے تو خان صاحب کیونکہ گرفتار ہیں تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہماری لیگل اسٹریٹجی ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے. ہمارے جو باقی لوگ گرفتار ہیں اور آگے موونگ فارورڈ ہمارا ٹارگٹ تو الیکشنز ہے نا. اب کب ہوں گے الیکشن کو؟ وین آر دی الیکشن؟ ہاں نہیں، میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے الیکشنز کو آگے کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 2 قائم مقام سی ایمز کو آپ بٹھا کے
اور ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جو ہے وہ سی سی آئی میں ایک انکانسٹیٹیوشنل سی چیز کر دے. بائی دا وے یہ قانون بڑا واضح ہے, انہوں نے کر دی ہے کہ سینسس جو ہے نا. حماد صاحب میں ویسے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں. ایک تو انہوں نے کر دیا ہے, دوسرا اس ملک میں 90 دن میں صوبوں کے الیکشن بھی ہونے تھے, نو لیٹر دین 90 days. کوئی آئینی ماہر نہیں تھا جو کہہ سکتا تھا یا کہتا تھا کہ 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں, وہ بھی ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نئی ریالٹی کو سمجھیں, آئین اور قانون کی بات کیا کریں, وہ ہمارے لیے بڑی میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے اوپر زیادہ تکیہ نہ کیا کریں, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا اس ملک میں. پھر تو ہم تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں, ایک طرف آپ نے یہ فینسی ڈریس شو چلایا ہوا ہے. ویسے فینسی ڈریس سے یاد آیا, میں معافی چاہتا ہوں, اس کا جواب دیجیے گا. یار آج آپ کو ٹی شرٹ میں دیکھ رہا ہوں, اٹ لکس ویری نائس دی وے یو آر ویئرنگ اے ٹی شرٹ. لگتا ہے کہ آج کل ورک آؤٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ ہو گئے. نہیں, ایکچولی میں ورک آؤٹ بلکہ آج کل کم کر رہا ہوں, پہلے میں بڑا ریگولرلی کرتا تھا. ٹی شرٹ میں آپ نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا شلوار قمیض میں ہوتا تھا, تو کیونکہ یہاں پہ کبھی کبھی کپڑے خود بھی دھونے پڑ جاتے ہیں اور سارا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے, تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ذرا ایسے. کھانا کون بناتا ہے یہ بتائیں. اچھا, جو میں یہ کہہ رہا تھا جی, سی سی آئی جو ہے نا, اب میں بھی سی سی آئی کا رخ کرتا ہوں, تو سی سی آئی میں یہ سینسس کا معاملہ پہلے بھی آیا تھا, اور واضح طور پہ یہ لا منسٹر کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی کہ قانون بڑا واضح ہے کہ سینسس کی بنیاد پہ آپ الیکشنز کو آگے نہیں کرا سکتے. تو اگر تو انہوں نے قائم مقام نگران وزرائے اعلیٰ, اور وہ بھی اس طرح کے وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کے, اور ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو بٹھا کے, اگر آپ نے الیکشن سینسس کی بنیاد پہ آگے کرانے ہیں, پھر تو جو بھی حکومت مستقبل میں آئے گی وہ اپنے آخری 4-5 دنوں میں سی سی آئی کو بلائے گی, وہ کہے گی جی نیا سینسس ہوئے گا, یا کوئی اور لفڑا کھڑا کر دے گی اور الیکشنز آگے کرا دے گی. تو یا تو آپ دیکھیں نا, یا ملک میں مارشل لا لگا دیں آپ. اگر آپ نے یہ فینسی ڈریس شو چلانا ہے جو آپ نے ایک جمہوریت کا بنایا ہوا ہے, تو پھر آپ یہ مکمل طور پہ آئین کو ریپ اپ تو نہیں کر سکتے. الیکشن تو آپ کو کرانے پڑیں گے. اور میرا نہیں خیال, میں آپ سے اس بات پہ, آلدو انہوں نے پروونس کے الیکشنز نہیں کرائے, اور اس کا بھی بہرحال کیس کبھی نہ کبھی کھلے گا, کیونکہ وہ بھی بہت بڑی ٹرانسگریشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی. لیکن یہ وفاقی الیکشنز کو آگے کرانا اتنا سوکھا کام نہیں ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے پورے آئین کو ریپ اپ کرنا پڑے گا. مجھے بتائیں, وہ تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. وہ آپ, میں پھر وہی کہوں گا, آپ ذرا, میرا خیال ہے جو آج کل ہو رہا ہے, آپ آئین اور قانون کو ذرا زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں. بڑی انفارچونیٹ, بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس ملک کے لیے کہ آئین اور قانون اب صرف ایک پنچ لائن رہ گئی ہے. بلاول صاحب نے آج کھڑے ہو کے تقریر کی اور بار بار آئین, جمہوریت, قانون کا ذکر کیا, لیکن جو ہو رہا ہے اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بینیفیشری, چونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا اس کو لگتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے. دس از آل دیٹ ہیپنس. بٹ آپ کو ملتوی کرنا سوٹ کرتا ہے؟ بلاول صاحب کی آپ نے بات کی تو وہ پنجابی کا شعر ہے نا کہ پتر باری تیری پھر بھی نہیں آنی ہے, ہمیں ساری مر جان. تو شعر نہیں ہے سر, لطیفہ ہے. پورا پنڈ بھی مر جائے تو نمبردار نہیں بننا, پورا پنڈ بھی مر جائے تو اس کی باری نہیں آنی. تو بات یہ دیکھیں جی کہ ہماری پارٹی جو ہے نا, دیکھیں تھوڑا سا اس کو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. روز کی جو توڑ جوڑ کی پالیٹکس ہے, اگر ہم اس سے باہر نکلیں, پاکستان تحریک انصاف ایک ینگسٹرز کی پارٹی ہے. ہماری لیڈرشپ کی بھی اگر آپ دیکھیں نا, تو ایوریج جو ایج ہے ہماری پارٹی وہ بھی 30s اور 40s کے اندر ہے. اور یہ جو نون لیگ ہے ان کی تو 70s اور لیٹ 80s میں میرا خیال ہے چل رہی ہوگی. پیپلز پارٹی کی تو لیڈرشپ ہے ہی, تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو اور ہم وی آر دا موسٹ ان ٹیون ود دا ماسٹر. سب سے زیادہ مقبولیت اس وقت پاکستان تحریک انصاف. لیکن آپ کو الیکشن ملتوی ہونا سوٹ کرتا ہے؟ سوال یہ تھا. دیکھیں نہیں, ہمیں نہیں سوٹ کرتا. آپ کو کیوں نہیں سوٹ کرتا؟ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے گا, یہ نہیں ہے کہ اگر یہ الیکشن ملتوی کریں گے تو اگر یہ مارچ میں کرائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو کم کمزور ہوئے گی. پاکستان تحریک انصاف آگے سے زیادہ کمزور ہوئے گی, لیکن ملک کمزور ہوگا, کیونکہ ایک آپ روایت ایسی سیٹ کر دیں گے. اگر تو الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کو اور جمہوریت کو فارملی سیبوٹاج کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں نکلے گی. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ فارملی ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جس کی میں بات کر رہا تھا نا کہ وہ جو فینسی ڈریس شو ہے وہ بھی پھر ختم ہو جائے گا. ہم اس کو جو مرضی نام دیں. تحریک انصاف جلد از جلد الیکشن چاہتی ہے, چاہے آپ کے چیئرمین جیل میں ہو. الیکشن کیونکہ میں بالکل ہم الیکشن چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس بزار قسم کے بوگس قسم کے کیس میں ہمارے چیئرمین کو انہوں نے جیل میں ڈالا, یہ انشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ میں جب جائے گا تو ہمیں اچھے کی ہی امید ہے, کیونکہ اس کیس کی گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اس لیے جلدی الیکشن چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو سوسائٹی ہے اور پالیٹکس ہے اور جو اکانومی ہے وہ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی برداشت نہیں کر سکتی. اور اگر انہوں نے الیکشن آگے لے جانے کی کوشش کی تو یہ
چاہیں یا نہ چاہیں، جتنے مرضی ہمیں ڈنڈے ماریں، جتنے مرضی ہم پہ بوگس کیسز بنائیں، تو لیکن ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی تو بڑھے گی نا. آپ آئین ریپ اپ کر رہے ہیں اور انسٹیبلٹی نہ بڑھے، آپ کے فورن انویسٹرز کیا سوچیں گے؟ آپ ایک IMF کے پروگرام میں ہیں، اور میری IMF سے براہ راست گفتگو ہوتی رہی ہے اس پروگرام کے حوالے سے. فارملی انہوں نے مجھے ہی اپروچ کیا تھا. مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک 5 سال کے لیے ایک مستحکم حکومت آئے، اور یہ بینڈیج پروگرام ختم ہو رہا ہے آپ کا فروری میں. اس کے فوراً بعد دوبارہ آپ کا ایکسٹرنل فائنینسنگ کرائسس اور گیپ کھڑا ہو جائے گا. آپ کو فوراً ایک اور نیا IMF کا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا آپ آئین کو سسپینڈ کر کے ساری دنیا کے پاس اسی لیے حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام چل رہا ہے، وہ ایک نام چل رہا ہے، ویسے کہا جا رہا ہے کہ اکانومسٹ آئے گا. مجھے ایک بات بتائیں، آج بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں نیشنل اسمبلی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی، اور انہوں نے کہا جو پارٹیاں اس وقت پارلیمان سے باہر ہیں ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. آپ کے چیئرمین صاحب نے سزا ہونے سے ایک دن پہلے کی اپنی تقریر میں سب کو دعوت دی، جو حکومتی پارٹیاں PDM کی، کہ آپ بھی آئیں اور بیٹھیں اور ان مسائل کا حل نکالیں. از دیٹ اے فارمل آفر؟ آپ کی طرف سے کوئی فارمل آفر گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں، ہم الیکشنز کرانے کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. صرف الیکشنز کے لیے، رولز آف دا گیم طے کرنے کے لیے نہیں؟ ہاں، الیکشنز کے لیے اگر تو اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز ہونے ہیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ان کے نوید قمر نے، ان کے مراد علی شاہ نے، اور ایک دو اور لوگوں نے جو ان کے وزراء ہیں، انہوں نے وہاں پہ حمایت کی کہ نئے سینسس کی بنیاد پر الیکشنز کو آگے کیا جائے. باہر نکل کے بلاول بھٹو، رضا ربانی یہ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں کہ جمہوریت یہ وہ. تو یہ ایسے نہیں چل سکتا. آپ کمرے کے اندر بیٹھ کے فیصلہ ایک کر رہے ہیں اور باہر نکل کے آپ بات دوسری کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک کلیئر، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ تو ایک ہپوکریسی ہے نا، یہ تو منافقت ہے کہ آپ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے اپنے وزیر ٹھپا لگا کے آئے ہیں CCI کے اندر کہ الیکشنز کو جو ہے وہ آگے کر دو. وہ اور بات ہے کہ وہ غیر کوئی مذاکرات الیکشن کے علاوہ نہیں، رولز آف دا گیم طے کرنا، ان چیزوں پر آپ کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں، اگر تو دیکھیں، اگر تو ہمارا مقصد اینڈ پوائنٹ ہمارا الیکشنز ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز کرانے ہیں، کانسٹیٹیوشن جو ڈیڈ لائن دیتا ہے اس کے مطابق الیکشنز کرانے ہیں، تو ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، وہ کوئی پرابلم نہیں. سر آپ صرف اس کو اپنے مفاد کی چیز دیکھ رہے ہیں نا. لوگ یہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی ٹانگیں نہیں کھینچے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. ایک ہولسٹک گیم پلان بنائیں کہ چلنا کیسے ہے اس ملک. دیکھیں میری بات سن، دیکھیں میں اس چیز کے نا میں بڑا اس پہ میری بڑی واضح رائے ہے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، ہر پارٹی کی ایک اپنی ایجنڈا. مجھے کلوزنگ، مجھے محمد صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے آخری میں، کوئی فرائنگ پین استعمال ہوا ہے کوئی کپڑے استری کرنے کے لیے اٹک جیل میں؟ ایسی چیزیں نہیں کی. شکر ہے کہ استری موجود ہے تو استری سے کر لیتے ہیں. لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو فرائنگ پین کی باتیں کر رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، اگر ان کی تصویریں آئیں نا کہ جن جیلوں میں یہ رہے ہیں، A کلاس جیلوں میں جہاں ٹی وی بھی تھے، ان کے پاس اسمارٹ فون بھی تھے، فریج بھی تھے، تو آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے کلوزنگ کا بہت شکریہ. ہمارے صاحب موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.